अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, किताब अहकाम रमज़ान के सिलसिलावार दुरूस में आज हम बाब नंबर 55 पर चैप्टर नंबर 55 तक पहुँच चुके हैं, जिसमें एतिकाफ़ी से मुताल्लिक़ एक अहम मसला हमारे सामने है। ख़वातीन का एतिकाफ़, औरतों का एतिकाफ़ करना, लेडीज़ का एतिकाफ़ करना कैसा है। औरतों के लिए एतिकाफ़ की मशरूइयत और शराइत। औरतों के लिए एतिकाफ़ करना मशरू है तो उसके शराइत क्या हैं, क्या क्या शर्तें उसके लिए लगाई जाएंगी। ख़वातीन भी एतिकाफ़ कर सकती हैं, ख़वातीन भी एतिकाफ़ कर सकती हैं। ये एक बुनियादी मसला हमें जान लेना चाहिए। शर्त ये है कि यह एतिकाफ़ घर में नहीं बल्कि मस्जिद में हो, वली या शौहर की इजाज़त से हो। अगर शादीशुदा नहीं है तो वली इजाज़त देगा, शादीशुदा है, शौहर के साथ रह रही है तो शौहर की इजाज़त लेगी औरत। और इसमें किसी फितने का खौफ भी ना हो, इसमें किसी फितने का खौफ भी ना हो। यहाँ पर एक बात और बतलाते चलूँ जो मज़कूर नहीं है। यहाँ पर जो है ये भी याद रखना चाहिए कि औरत जो है हैज़ या निफास से पाक हो। हैज़ या निफास से क्या हो, पाक हो। अगर औरत हैज़ व निफास से पाक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में मस्जिद में उसका दाखिला मना होगा और वो मस्जिद में नहीं रह सकती है। गोया ख़वातीन एतिकाफ़ कर सकती हैं। ख़वातीन एतिकाफ़ कहाँ करेंगी? मस्जिद ही में करेंगी, घर में नहीं करेंगी। अगर मस्जिद में कर रही हैं तो हैज़ से पाक होना ज़रूरी है, निफास से पाक होना ज़रूरी है, शौहर की या वली की इजाज़त ज़रूरी है। और ये भी शर्त होनी चाहिए कि औरत अगर मस्जिद में एतिकाफ़ कर रही है तो किसी फितने का अंदेशा ना हो, उसकी इज़्ज़त को, उसके जान व माल को किसी किस्म के ख़तरे या जो है क्या बोलते हैं किसी किस्म की मज़र्रत का अंदेशा ना हो, तब वो एतिकाफ़ कर सकती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ किया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुताहरा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज ने भी एतिकाफ़ किया। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत। अज़वाज यानी आपकी बीवियों ने, उम्महातुल मोमिनीन ने एतिकाफ़ किया। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस में ख़वातीन के एतिकाफ़ के जवाज़ की दलील है कि ख़वातीन का एतिकाफ़ करना जायज़ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह जवाज़, यह जायज़ होना उनके औलिया की इजाज़त और फितना व अजनबी मर्दों के साथ खलवत से अमन और इज्तनाब, कि अगर वो एतिकाफ़ करती हैं तो वो महफूज रहेंगी, उनकी इज़्ज़त महफूज रहेगी और उनको उनके साथ अजनबी आदमी नहीं मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ये भी शर्त होनी चाहिए कि साथ मुक़य्यद है। इस क़ैद की बहुत सारी दलीलें हैं। ये फ़िक़्ह का एक मालूम कायदा है कि मफासिद को दफ़ा करना मसालिह के हुसूल पर मुक़द्दम है। एक मसलहत है एतिकाफ़ करना औरतों का, लेकिन अगर उसके मफासिद सामने आते हैं, उसकी ख़राबियाँ सामने आती हैं तो इस मसलहत अदा नहीं की जाएगी जब तक मसलहतों से, मफासिद से और क्या बोलते हैं ख़राबियों से उसको पाक न कर लिया जाए। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत जब एतिकाफ़ का इरादा करे तो मस्जिद ही में एतिकाफ़ करे, बशर्ते कि इसमें महजूर शरई यानी किसी गैर शरई चीज़ के वक़ू का खदशा ना हो। बस अगर उसमें कोई महजूर शरई हो, महजूर यानी शरई ममानियत हो, तो फिर वो एतिकाफ़ ना करे। बल्कि औरत के लिए एतिकाफ़ भी इसी सूरत में मशरू है कि उसका वली या शौहर भी एतिकाफ़ में हो। बेहतर यही है कि हम कहें भाई उसका बाप भी एतिकाफ़ में है, उसका शौहर भी एतिकाफ़ में है, उसका भाई एतिकाफ़ में है या उसका चचा एतिकाफ़ में है। तो महरम रिश्तेदार अगर एतिकाफ़ में है तो बेहतर है कि वो एतिकाफ़ करे ताकि वो उसके लिए ज़ामिन हो और उसके लिए क्या बोलते हैं निगहदाश्त का बाइस बने। शेखुल हदीस अब्दुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस मस्जिद में नमाज पंजगाना बाजमात होती हो उसमें औरत के लिए एतिकाफ़ में बैठना जायज़ है, इस शर्त पर कि वहाँ उसका शौहर या उसका कोई ज़ी महरम एतिकाफ़ में बैठे।
اس شرط کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ اکیلے بیٹھے گی یا چند عورتوں کے ساتھ بیٹھے گی تو دیگر دوسرے مرد ہیں جو اس کے لیے محرم نہیں ہیں۔ اگلا مسئلہ، کیا خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف منع ہے؟ لیکن بعض اہل علم نے خواتین کے مسجد میں اعتکاف کو علی الاطلاق ممنوع قرار دیا ہے۔ آئیے ان کی دلیل پر بھی غور کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے، جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی معتکف میں داخل ہو جاتے۔ کون سی فجر کی نماز؟ 21ویں رات کی، 21ویں کی فجر جب آپ پڑھ لیتے اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے، جیسا کہ ہم نے اعتکاف میں داخل ہونے کے وقت کے باب میں روایت کو پڑھا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اعتکاف کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے تم بھی اعتکاف کر لو، اور حضرت عائشہ نے مسجد میں اپنا خیمہ لگا لیا۔ جب یہ بات حضرت حفصہ نے سنی تو انہوں نے بھی مسجد میں اپنا خیمہ لگا لیا۔ پھر زینب نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اپنا ایک خیمہ لگا لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مسجد میں 4 خیمے اگلے دن دیکھے، 4 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سارا معاملہ آپ کو بتایا گیا۔ اللہ کے نبی عائشہ نے آپ سے اجازت لی تھی، ان کا دیکھا داکھے حفصہ نے، ان کا دیکھا داکھے عائشہ زینب نے، سب نے خیمے اپنے اپنے اعتکاف کے لگا لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ نیکی نے؟ خیموں کو اکھاڑ دو۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ہماری ازواج نے صرف مسابقے کے طور پر کہ عائشہ نے کیوں لگایا میں لگاؤں گی، حفصہ نے کیوں لگایا میں لگاؤں گی، اس لیے خیمے لگائے تھے۔ اللہ کے نبی سب کو اکھاڑو، سب کو جائے اپنے گھروں میں لے جا کر کے، کوئی مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کرے گی۔ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، آپ کا حکم دینا تھا کہ وہ تمام خیمے اکھاڑ دیے گئے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ اس حدیث میں جہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف ختم کر لیا تھا اور امہات المومنین کے بھی اعتکاف کو آپ نے ختم کروا دیا، اس لیے تاکہ عبادت میں کہیں مسابقت اور دنیاوی جذبہ نہ آ جائے، بجائے خلوص کے آپ نے سارے خیموں کو اکھاڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نفلی عبادت کی قضا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا شوال میں کی، عید کی گزرنے کے بعد آپ نے اس عشرے کی قضا کی، آخری عشرے میں آپ نے شوال کے اعتکاف کیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے، گرچہ وہ قضائی کے طور پر کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سنت کام اور نفل کام آپ انجام دیا کرتے تھے، بسا اوقات کسی ضرورت کے تحت اس کو روک دیا کرتے تھے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ روایت میں بظاہر ہمارے سامنے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عورتوں کے منافست اور ان کے آپسی رغبت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو پنپنے نہیں دیا کہ دنیاوی حرص کی وجہ سے ایک دوسرے پر عبادت میں سبقت لے جانا مقصد ہو اور دکھاوا مقصد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے خود بھی اپنی عبادت ختم کر دی اور ازواج مطہرات کے خیموں کو بھی اکھاڑنے کا آپ نے حکم دیا۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے اس سے عورتوں کا مسجد میں اعتکاف نہ کرنا، ایسی کوئی دلیل اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے، ان کی یہ دلیل کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ہے وہ دلیل جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، جس سے استدلال کرتے ہوئے بعض اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے اعتکاف کو نیکی نہیں سمجھا اور ان کے خیمے ہٹا دیے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے انہیں مسجد میں اعتکاف نہیں کرنے دیا، لہذا خواتین کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، ایسا لوگ دلیل پکڑتے ہیں اس روایت سے۔ لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے خیموں کو مسجد سے ہٹانے کا حکم دینا اس وجہ سے نہیں تھا کہ خواتین کا مسجد میں اعتکاف کرنا غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ شروع ہی سے حضرت عائشہ کو اعتکاف سے منع کر دیتے، آپ اجازت نہیں دیتے۔ اما عائشہ نے پوچھا، کہا ٹھیک ہے لگا لو تم، ان کو اجازت دے دی تھی۔ دراصل خیموں کے ہٹانے کی اصل وجہ خواتین کا آپس میں ایک دوسرے سے غیرت کی بنیاد پر تنافس اور مقابلہ آرائی تھی، جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں آئی کہ عبادت دنیاوی تنافس کے لیے ہو اور سوکنوں کے آپس میں مقابلے کے باعث ہو، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
سارے لوگوں کے خیمے اکھاڑ دیے، خود اپنا بھی آپ نے اکھاڑ دیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا، یہ ڈر ہوا کہ ان کو اس اعتکاف پر آمادہ کرنے والی چیز آپسی مقابلہ آرائی اور آپسی ٹکراؤ ہے، جو سوکنوں کی باہمی غیرت کا نتیجہ ہے، اور اس کا مقصود بھی محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا خصوصی شرف حاصل کرنے کی ہرس ہے کہ اللہ کے نبی راضی ہو جائیں کہ میں بھی اعتکاف میں تھا، میری فلاں بیوی بھی تھی، فلاں بھی تھی، فلاں بھی تھی۔ آپ کو اندیشہ ہو گیا کہیں یہ اعتکاف اپنے اصل مقصد سے ہٹ نہ جائے، عورتیں بجائے اللہ کی عبادت کرنے کی، اس کے راضی کرنے کی، مجھے خوش کرنے کے لیے اعتکاف کر رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو۔ آپ نے کیا کیا؟ بنیاد ہی ختم کر دی، جس میں نیت غلط نظر آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بنیاد ہی ختم کر دی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن منذر وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ بھی جائے تو شوہر اسے اعتکاف سے نکالنے کا اختیار رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی سے کی اجازت کے بغیر حفصہ اور زینب بیٹھی، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ خیمے اکھڑوا دیے، بلکہ اجازت دینے کے بعد بھی اسے اختیار ہے کہ اپنی اجازت سے رجوع کرے اور اسے اعتکاف سے منع کرے، جیسا کہ اماں عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس حدیث میں دلیل ہے ہمارے سامنے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے، خواتین کے اعتکاف کی بحث میں ہم نے پڑھا کہ خواتین عورتوں کے لیے اعتکاف کی مشروعیت ہے، لیکن چند شرائط ہیں، اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے، ان کی دلیل کمزور ہے۔ اور آخری مسئلہ ہمارے سامنے ہے کسی مصلحت یا عذر کے سبب اعتکاف توڑ دینا۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی 20 روزہ مکمل کرنے کے بعد 21ویں رات ہی سے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو گیا بیچارہ، اسے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی بڑی تکلیف لاحق ہو گئی، کوئی بڑا عارضہ ہو گیا، کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا، تو کیا اپنا اعتکاف توڑ سکتا ہے عذر کی بنیاد پر یا نہیں توڑ سکتا ہے؟ اگر آپ دلیلوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں، مختلف حدیثیں جو آپ بار بار سن رہے ہیں، اگر ان پر آپ کی نظر ہے تو آپ بلا شک بول سکتے ہیں توڑ سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب معتکف ہٹایا، حفصہ اور زینب کا جب معتکف ہٹایا، تو اپنا بھی معتکف آپ نے ہٹا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عذر آ جائے تو آدمی اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے ٹائم پورا ہونے سے پہلے بھی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے ازواج مطہرات کا اعتکاف ختم کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کسی شرعی مصلحت کے سبب اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ بھی ہے، اگر کسی وجہ سے شرعی اعتکاف توڑنا پڑے تو کیا اس کی قضا لازم ہے؟ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واجب نہیں ہے کہ اعتکاف کی قضا کی جائے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اعتکاف خود سنت ہے، اور مسنون عمل کا معاملہ یہ ہے انسان چاہے تو اسے کرے، چاہے تو نہ کرے۔ البتہ جس شخص کا اعتکاف فوت ہو جائے تو اس کی قضا کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اصل تأسی یعنی اقتداء اور آئیڈیل موجود ہے۔ اگر آدمی کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اعتکاف کرتا تھا اور اس رمضان میں اس نے کسی عذر کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا، یا اگر کیا تھا اور بیچ میں ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اعتکاف کو ختم کر دیا، لہٰذا اس نے شوال میں اپنے اعتکاف کی قضا کی، تو یقیناً اس کے لیے اس عمل میں اللہ کے نبی کی حدیث جو گزری ہے، اس عمل میں آئیڈیل اور اسوہ موجود ہے، اور یہ اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی آدمی مستقل پابندی کرتا ہے، کسی رمضان میں اس کا چھوڑ گیا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، یا داخل ہوا تھا بیچارہ مکمل نہیں کر سکا، تو شوال کے آخری عشرے میں اگر وہ قضا کر لیتا ہے، عشرہ بیٹھ جاتا ہے اعتکاف میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس جو ہے کیا بولتے چھوٹے ہوئے اعتکاف کی قضا کر لے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل بھی کر لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عبادات کو نبی کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری عبادات ہوں وہ سب کے سب احادیث قرآن سے اور احادیث سے مدلل ہوں، مزین ہوں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو خلوص عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔